औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आप अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और आपको जो ना आपकी हर दुआ कबूल फरमाए, हर जायज़ दुआ आपकी कबूल फरमाए और खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो नाज़रीन आज इस वीडियो में मैं आपको जो है रमज़ानुल मुबारक की आमद है। तो मैं आज आपको जो है रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर जो है ना बाद में आपने जो दुआ मांगनी है, जो कि आप अगर इस तरह कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पूरा रमज़ान आप मौजज़ात देखेंगे। आपकी जितनी पुरानी जो है ना हजात हैं, पुरानी ख्वाहिशात हैं, पुरानी मुश्किलात हैं, मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे, इंशाल्लाह अगर आप ये मेरे कहने पे ये अमल कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आपका रमज़ान के अंदर अंदर तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आपकी जो है ना गैब से मदद हासिल होगी। बस आपने तवज्जो से तसव्वुर करके और मोहब्बत से खलूस से जो है ना यकीन से जो आपने वजीफ़ा करना है, तो इंशाल्लाह देखिएगा तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ जो है ना इस रमज़ानुल मुबारक की आपके साथ बरक़ात शेयर करूँगी, जो कि आप सुने भी और दूसरों के साथ शेयर भी करें, जो कि आपके लिए भी सवाब का बाइस है और मेरे लिए भी। तो क्योंकि अच्छी बातें जो हैं उनको जो है ना हमें शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ। तो नाज़रीन आपको बताऊं कि रमज़ान मुबारक का चाँद देखने का जो ना बार बार क्यों कहा जाता है, या फिर रमज़ान का चाँद देखने के फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या हैं, रमज़ान का चाँद देखने की फ़जीलत क्या है और रमज़ान मुबारक का जो चाँद देखने से क्या होता है, और रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखकर ये जो आपने वजीफ़ा करना है इंशाल्लाह ये आपको बेतहाशा रिज़्क़ और मालो दौलत से नवाजेगा। ये वजीफ़ा चाँद देखते ही पूरे यकीन के साथ अगर आप करते हैं तो नाज़रीन आपका जो भी मसला, जो भी हाजत और जो भी ख्वाहिश होगी इंशाल्लाह वो सब पूरी हो जाएंगी। या फिर अगर कोई परेशानी भी हो तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इस वजीफ़े की बदौलत बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है नाज़रीन, और ये मैंने ख़ुद भी किया हुआ है। अल्लाह ताला ने उनकी हर हाजत पूरी की। तो नाज़रीन अल्लाह पाक ने जिन्नो इंस को जांचने और परखने के लिए और ये देखने के लिए जिन्नो इंस में से ऐसे कितने हैं जो मेरी फरमाबरदारी करते हैं, मेरे दिए गए अहकामात को कितना बजा लाते हैं, तो ऐसे कितने हैं जो मेरी नाफरमानी और सरकशी करते हैं। तो अल्लाह पाक ने जिन्नो इंस को दुनिया में भेजकर इख्तियार दे दिया कि जो मेरे अहकाम को बजा लाएगा उसके लिए ऐसे अनामात हैं जिनको ना किसी आँख ने देखा और ना कोई उन अनामात को तसव्वुर में ला सकता है। और जो अल्लाह के अहकाम की सरकशी करेगा उसके लिए बहुत बुरा ठिकाना है, जहाँ पर दर्दनाक अज़ाब होगा उनको। नाज़रीन अल्लाह ने तमाम जिन्नो इंस को वो जो है ना यानी कि जिन्नात और इंसान के अच्छे और बुरे अमाल की जांच और उसका पूरा पूरा बदला देने, नेकों को उनकी नेकी पर इनाम और बुरों को उनकी बुराई पर सज़ा का वादा फरमाया है। तो नाज़रीन हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लाह का वादा जो है ना वो पक्का वादा होता है। एक रेत के ज़रे के बराबर नेकी या एक रेत के ज़रे के बराबर बुराई करने की भी पूरी पूरी जज़ा और सज़ा मिलेगी। तो नाज़रीन बहसियत इंसान हम जो हैं कमज़ोर हैं, और अल्लाह ने कुरान पाक में ख़ुद फरमाया है कि हमने इंसान को बहुत कमज़ोर पैदा फरमाया। हम क्योंकि कमज़ोर हैं, हमारा जो ईमान है वो भी कमज़ोर है, इसलिए हम जल्दी भटक जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं, अल्लाह के अहकाम की खिलाफ़ वर्जी करते हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो ये बात अल्लाह को नापसंद है कि मेरे बंदे मेरी कमज़ोर मखलूक गुनाह का बोझ अपने सर पर उठाए रखे है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं गुनाह सर जर्द हो गया कोई बात नहीं, कोई इंसान कमज़ोर है, गुनाह सर जर्द हो गया कोई बात नहीं, बस एक काम कर लो, जब गुनाह और लग़्ज़िश कर बैठो तो फिर तौबा व इस्तग़फ़ार कर लो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तो नाज़रीन बहसियत इंसान जो है कमज़ोर होने की वजह से गुनाह पे गुनाह करता है, मगर तौबा और इस्तग़फ़ार भी नहीं करता। तो इसके बावजूद भी अल्लाह ताला का कितना करम है कि फिर उसने हमें एक ऐसे महीने यानी कि माह रमज़ान जैसे बरकतों और अज़मतों वाले महीने से नवाजा
تاکہ گناہوں کو جو 11 مہینوں کا بوجھ ہے، گناہ جو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ گٹھڑے ہیں، تو ہم نے ان کو اپنے سروں پر اٹھایا ہوا ہے، تو اس بابرکت مہینے میں ان گناہوں کو معاف کروا کر اپنے سر سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر جو ہے رمضان آنے والا ہے۔ آج ہم جو ہے نا اس رمضان کی برکت سے اپنے تمام گناہ معاف کروا سکتے ہیں، اور اسی حوالے سے میں نے آپ کو یہ وظیفہ بتانا ہے جو آپ کی پوری زندگی کو جو بدل دے گا۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ جو ہے نا آپ کی زندگی کو کس طرح بدلے گا، یہ طریقہ پورا آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی، لیکن ابھی آپ نے ویڈیو کو غور سے سننا ہے، کیونکہ یہ باتیں جو ہے نا آپ کی زندگی کو چینج کرنے میں مدد دیں گی۔ کیونکہ رمضان المبارک کے چاند کے حوالے سے جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، اس وظیفے کے کرنے سے اگر آپ کی کوئی بھی جائز خواہش ہے تو اللہ پاک آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے، اور آپ کو اگر گاڑی، گھر، کاروبار کی ضرورت ہے تو اللہ پاک آپ کو ہر چیز سے نوازیں گے، کیونکہ یہ مہینہ ہی دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ رمضان المبارک کے آتے ہی ہر طرف نور ہی نور، ہوا، فضا اور موسم میں عجیب سی کیف و سرور جو ہے نا وہ نظر آنے لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سب کچھ بدل گیا ہے۔ آسمانوں سے رحمتوں کی بارش، زمین والوں پر ہر لمحہ نوازش، زمین پر معصوم ملائکہ کا نزول، عاصیوں کے لیے مغفرت کے پروانے تقسیم، نیکوکاروں کے لیے درجات میں بلندی کی بشارتیں، سحری کے ایمان افروز لمحات، افطار کی بابرکت گھڑیاں، دعاؤں کی قبولیت کی ساعتیں، تراویح کی حلاوتیں، تہجد کی نماز کی چاشنی، اور ناظرین اس کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سے جو ہے نا فضاؤں کا گونجنا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کا جھومنا، حالت روزہ میں دنوں کا جگمگانا، اور روزہ داروں کے پر رونق چہرے، مساجد میں مسلمانوں کا جم غفیر، صدقات و خیرات، زکوٰۃ کا تقسیم ہونا، اور اشارہ مل رہا ہوتا ہے کہ دل گواہی دے رہا ہے کہ جو یعنی کہ اس کا سرور بڑھتا چلا جا رہا ہے، عبادتوں کا ذوق و شوق بڑھ رہا ہے، یقیناً بہترین مہینہ جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رمضان المبارک جو ہے نا تشریف لا رہا ہے، اس کی لذت اہل عشق ہی جو ہے نا محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم سب بھی جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا عبادات میں جو ہے نا وہ مکمل طور پہ دل سے شرکت کریں۔ اہل دل ہی اس ماہ میں جو ہے نا اس ماہ کا مقام و مرتبہ جان سکتے ہیں۔ اس ماہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی اللہ پاک کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس ماہ کے چاند کو دیکھتے ساتھ ہی اللہ سے جو دعا مانگی جائے، جو حاجت طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت اس کی زبان پر آنے سے پہلے ہی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ اس ایک دن کا کمال ہے، اور پورے پھر ماہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کے لیے سیل لگا دی جاتی ہے، جیسے کہ آؤ تم مجھ سے مانگو تو صحیح، تمہارے مانگنے میں دیر لگ سکتی ہے، میرے ادا کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک مثال ہے کہ جیسے آپ کسی بڑے شاپنگ مال میں جاتے ہیں، وہاں سیل لگی ہوتی ہے، تو وہاں ہزاروں روپے کی چیزیں جو ہیں وہ 100 روپے میں مل رہی ہوتی ہیں، تو لوگ جو کتنے ہوتے ہیں سیل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو خوش قسمت کہہ رہے ہوتے ہیں جو اس سیل سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے، تو دنیا کی زبان میں ان کو بیوقوف کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جانب سے رمضان جو ہے سیل کا مہینہ ہے، یعنی کہ اس میں بہت زیادہ برکتیں، یعنی کہ تھوڑی عبادت میں آپ کو بہت کچھ ملتا ہے، تو یہ پورے ماہ چلتی ہے۔ اس سیل سے کیا ہے کہ پہلے آپ نے یعنی کہ چاند کو دیکھنے کے ساتھ ہی جو اللہ سے مانگا جاتا ہے، اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو ایک بہترین عمل میں بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ وظیفہ چاند دیکھتے ہی پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، سب پوری ہو جائیں گی، یا کوئی پریشانی بھی ہوگی تو وہ بھی حل ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے
کہ آپ نے اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 21 مرتبہ کیا کرنا ہے، استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے، زیادہ نہیں ہے، 21 مرتبہ۔ اگر آپ اپنی مرضی سے تعداد زیادہ کرنا چاہتے ہیں طاقت میں تو کر لیں، ویسے تو استغفار آپ جتنا بھی کرتے ہیں نا، اس کے لیے کوئی یعنی کہ خاص وظیفہ بھی نہیں ہے، اس کو آپ صرف جتنا تصور کے ساتھ یقین رکھ کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدے ہی فائدے ملیں گے۔ لیکن اس چاند کے دیکھنے کے لیے کیا آپ نے کرنا ہے کہ 21 مرتبہ جو ہے نا استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد جو 21 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد کا آپ نے 21 بار جو ہے نا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں جو ہے نا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور آپ نے جو ہے نا مکمل جو ہے نا تصور کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جو ہے نا اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور اس طرح دعا مانگنی ہے کہ اس پورے رمضان میں یعنی کہ جو ہماری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے، اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ رزق کے حوالے سے ہے، مشکلات ہیں، بچوں کے حوالے سے ہے، رشتہ داروں کے حوالے سے ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے وہ سارے نیم یعنی کہ بول بول کے اپنے مسائل نہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جب آپ بول بول کے یعنی کہ دعا مانگیں گے اپنے ہر مسئلے کو یعنی کہ اللہ کے حضور جو ہے نا یعنی کہ پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بے شک جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں خود بھی یعنی کہ مانگنا چاہیے نا، یہ ہمارے اعمال میں ہے کہ دعا مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے حصے کا جو کام ہے وہ لازمی کرنا ہے۔ تو آپ جو ہے نا انشاءاللہ کریں، اور اس کا میں آپ کو بہترین وقت بھی بتا دیتی ہوں۔ ویسے تو آپ چاند دیکھنے کے فوراً بعد بھی یعنی کہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو چاند نظر آتا ہے تو اب بھی کر لیں، اگر آپ کو چاند نظر نہیں آیا لیکن آپ کو خبر مل گئی ہے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو آپ پھر یعنی کہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو یعنی کہ تب چاند نظر آنے کے بعد فوراً بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ فوراً نہیں کر پا رہے تو آپ رات کے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یعنی کہ رات کے آخری پہر اور سحر یعنی کہ سحر کے وقت کرتے ہیں، تہجد کے وقت، تو پھر انشاءاللہ کمال ہی ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ رات کے آخری پہر میں جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ دنیا کے جو قریب ترین آسمان ہے نا اس پہ نازل ہوتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے یعنی کہ معافی طلب کرے تو میں اسے جو نا معاف کر دوں۔ تو ناظرین وہ بہترین وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یعنی کہ چاند دیکھنے کے بعد فوراً بھی پڑھتے ہیں تو تب بھی بیسٹ ہے، تو آپ اگر یعنی کہ تہجد کے وقت یا رات کے پچھلے پہر بھی اٹھ کے دعا مانگتے ہیں تو پھر بہت ہی بہترین ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ناظرین آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کوئی بھی ایسی خواہش نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو۔ تو آپ نے لازمی اس عمل کو کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ آپ نے جو ناظرین جو بھی حاجت ہے نا اس حاجت کی اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرنی ہے، انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کوئی خواہش بھی ہو، گاڑی کی ہو، مکان کی ہو، کاروبار کی ہو، جاب کی ہو، یا کوئی بھی خواہش ہوگی، انشاءاللہ وہ اس رمضان کے اندر آپ کی پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو آپ سالوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں ناظرین، تو کیا ہے کہ قبر جو ہے نا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ گناہگار آدمی کے لیے قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہاں سے آگ کی لپیٹیں اور بدبو اسے پہنچتی رہتی ہیں، اور نیک آدمی کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے اسے روح و ریحان اور خوشبوئیں پہنچتی رہتی ہیں۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو گناہگاروں کے لیے قبر میں جہنم کی کھڑکی بند کر دی جاتی ہے، اور رمضان المبارک کے ختم ہونے تک عذاب سے انہیں چھوٹ مل جاتی ہے، اور نیک لوگوں کے لیے روح و ریحان اور جنت کی خوشبوئیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا یعنی کہ 2 چیزیں خرچ کیں، وہ جنت کے دروازوں میں سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ جو شخص نمازی ہوگا وہ نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو شخص مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور ناظرین جو شخص روزے دار ہوگا وہ باب الریان کے نام سے پکارا جائے گا، اور جو شخص صدقہ کرنے والا ہوگا
وہ صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، ان دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی پکارا جائے اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا بھی ہوگا جو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کون روزے سے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، تم میں سے کس نے آج کسی کے جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تم میں سے آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات کسی انسان میں جمع نہیں ہوئیں مگر وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ناظرین، اس بات پر غور کریے کہ اس ماہ میں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہوتی ہے کہ ہر فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ نیز ارشاد فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، جب ایک مسلمان روزے رکھنے کی وجہ سے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے دل میں ان لوگوں کی ہمدردی آ جاتی ہے جو فاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب انسان خود مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے تو ناظرین، اسی طرح ہمیں بہت ساری احادیث سے جو ہے نا روزہ دار کا جو ہے نا روزہ افطار کرنے کی بھی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہیں مجبور لاچار مسکین ان کے جو ہے نا روزہ جو ہے نا ان کے افطار کروائے جائیں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائی جائیں۔ تو امید ہے کہ ناظرین آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور وظیفہ آپ یہ لازمی کریے گا، انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی۔ تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، اس کا ہدیہ جو ہے نا اور اجازت یہی ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک مسٹ کرنا ہے اور اپنے جو ہے نا 8-10 جو ہے نا فرینڈز یا رشتہ داروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ کتنا کمال ہوتا ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ نیکی کا کام لازمی کرنا ہے، صدقہ بھی کرنا ہے، خیرات بھی کرنی ہے، اور جو ہے نا دوسروں کے کام بھی آنا ہے۔ اور بے شک آسان وہ کام یہی کیوں نہ ہو کہ آپ کسی کے راستے کا ایک پتھر ہی کیوں نہ ہٹا دیں، یا راستے میں ایک پڑا ہوا کانٹا ہی کیوں نہ اٹھا دیں، کیونکہ یہ بھی نیکی ہے۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سال جو خوشحال کر دے گا۔ مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔